अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो पहचान पाकिस्तान, और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा साजिद। अच्छा जी, आज हम जो बात कर रहे हैं ख़वातीन के हवाले से कि ख़वातीन का छोटे मोटे कारोबार में किरदार और उसका फिर मुल्की माशियत पे क्या असरात होते हैं। इस टॉपिक पे हमारे साथ बात करने के लिए हमें हमेशा की तरह हमारी जो मेज़बान मौजूद है हमारे साथ, वो हैं शाज़िया। और शाज़िया ने काफ़ी ज़्यादा इस पे भी रिसर्च की हुई है, और सहाफ़त के शोबे से अगर आप लोग हैं तो आपको पता है कि आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो मुयस्सर होती है, और आप उस इन्फॉर्मेशन में और डीपली जो है वो उसको सर्च करते हैं, उसको देखते हैं, और उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जो हैं आप निकालते भी हैं कि वुमेंस का जो है कि हमारे माशरे में और मुल्क के माशरे में और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ख़वातीन के क्या किरदार अदा कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शाज़िया, आज का जो हमने टॉपिक चुना है उसके बारे में आप पहले क्या कहना चाहेंगी? आपका क्या रिसर्च है इस पे? ये टॉपिक तो मेरे ख्याल में करंट जो हमारी सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, और फिर कोविड भी आ गया है। कोविड-19 की वजह से फर्दर जो सिचुएशन हो गई है वो एक कॉम्प्लिकेटेड उसमें चली गई है। इन्फ्लेशन बढ़ गई है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो पहले भी लिमिटेड थी, लेकिन जो क्रिएट हो रही थी कहीं ना कहीं से, तो वो भी अब ना होने के बराबर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई कम्युनिटी ज़्यादा अफेक्ट होती है तो वो वुमेन है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने जॉब्स लूज़ की, जो कर रही थी अच्छी जॉब्स में थी, लेकिन उन्होंने जॉब लूज़ की, उसके बाद उनके लिए सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो वुमेन का किरदार है इस स्मॉल इंडस्ट्री में, वो अगर इसको बूस्ट दिया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक अच्छा टाइम है कि यहाँ से वो कोई भी वुमेन अपना घर में बैठे ही बहुत सारे डिफरेंट कारोबार हैं जिनको शुरू कर सकती है। इसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अच्छा टाइम है कि वो स्टार्ट कर सकती हैं। हाँ, कोरोना के दौरान बहुत से लोगों ने ऑनलाइन अपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिए थे, वो फ़ैशन रिलेटेड हों, वो कुकिंग हो, वो बुटीक्स हों, या जो भी डिफरेंट जो जिस औरत के पास हुनर था, जिसको थोड़ा बहुत आता था, उसने अपने उस काम में नफासत लाई और उसको नीट किया और उस काम को अपना एक बिज़नेस बना लिया, जो कि एक हमारे माशरे के लिए और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही हैं, और अपने घर को, अपने फाइनेंस को भी देख रही हैं। क्योंकि एक इंसान के ऊपर बर्डन डालना ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं अपने घर के एक फ़र्द पे बर्डन डाल के बैठ जाएं, और इस तरह करने से घर का माहौल भी थोड़ा पुरसुकून रहता है, और थोड़ा सा आप बिज़ी भी रहते हैं, थोड़ा सा आप टाइम बच्चों के लिए भी निकाल लेते हैं, बिज़नेस के लिए निकाल लेते हैं, और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रह रहे होते हैं। तो अच्छी बात है, बिज़नेस को इसी तरह ही प्रमोट करना चाहिए। ख़वातीन मैं यहीं पे बात करना चाहूँगी कि आई हैं, मतलब कोविड के ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर बहुत सारी ऐसी जो हमने देखी हैं स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज जो आई हैं। इवन पिंडी इस्लामाबाद तक रिस्ट्रिक्टेड अगर मैं जाऊँ तो बनी गाला में एक फ़ीमेल ने कैफ़े खोला है, और इसी तरह अपारा में कुछ आपको ख़वातीन नज़र आएंगी जो घरों से पका के मतलब वो कर रही हैं। फिर ऑनलाइन उन्होंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन की जो है न्यूज़ रिपोर्ट होती हैं कि वो अपने जो हैं घर से पका के वो डिलीवरी जो है वो खाना डिफरेंट होटल्स में और डिफरेंट जो घरों में देती हैं। तो ये चीज़ इंडस्ट्री ने यहाँ अपना एक स्टार्टअप लिया है और ले रही है। इसको फर्दर जो है इसको ज़रूरत है कि गवर्नमेंट लेवल पे इसको सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसको फैसिलिटेट और इनकरेज करने की ज़रूरत है, और इसको जो है पूरे मुल्क तक इसको फैलना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा टाइम है। यहाँ से हम एक चैलेंज से एक अपॉर्चुनिटी निकालने के लिए एक जो है स्मॉल इंडस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जहाँ तक देखती हूँ, अगर ज़्यादा बड़ा बिज़नेस अफोर्ड नहीं कर सकती वुमेन जो हैं, जो कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, अगर माशी तौर पे, अगर फाइनेंस के तौर पे अगर देखा जाए, तो मैंने कुछ ख़वातीन को देखा है। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, आपने भी देखा होगा अक्सर रास्ते में आते हुए कि उन्होंने पराठा सेंटर खोल लिया अपना, एक रेडी के ऊपर जो है वो अपना प्रॉपर उन्होंने पराठे बना के, और वो एक बिज़नेस ही है ना। एक वुमेन जो है अगर घर से निकली एक औरत, वो एक छोटा अगर नहीं अफोर्ड कर सकती तो वो इस तरह के बिज़नेस करिए। कुछ ने क्रॉकरी जो है वो
کا بزنس شروع کیا ہوا ہے, ایک اسٹال لگایا ہوا ہے. کچھ خواتین جو ہیں انہوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے, بوتیک کا اسٹال لگایا ہوا ہے, جو کہ ریزنیبل پرائس پہ آپ کو جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں. اور اس سے جو ہمارا غریب طبقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے, اور جو بزنس کر رہے ہیں ان کے مطلب ان کے بزنس میں بھی بہت زیادہ دن بدن جو ہے نا اچھا اضافہ ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر. اچھا, میں شازیہ ایک کوشچن پوچھوں گی کہ آج کل کی خواتین میں اپنے بزنس کا کتنا رجحان ہے, کس حد تک وہ اس چیز پہ فوکس کر رہی ہیں کہ ہم نے اپنا سائڈ بزنس اسٹارٹ کرنا ہے. وہ جہاں تک عورتوں کی بات لیں تو وہ چھوٹے سیٹ اپ ہی اسٹارٹ کر رہی ہیں, تو کس حد تک خواتین اس میں انوالو ہیں بزنسز کو لے کے؟ میرا خیال ہے اب رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے. ٹائم جو چینج ہو رہا ہے, جیسے جو ملک کا جو انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, پھر آپ کا جو ریسٹرکٹیڈ آپ کے پاس اپرچونیٹیز آ رہی ہیں, مطلب باہر فیلڈ میں جا کے کام کرنے کے بہت ساری وومنس ایسے بھی نہیں جا سکتی کہ بہت ساری ریسٹرکشن, کلچرل جو ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, ٹریڈیشنل بیریئرز ہوتے ہیں, پھر بہت ساری سوسائٹی میں بہت سارے ایسی اور ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کے سامنے ہرڈل بنتے ہیں کہ وہ باہر جا کے آفیسز میں کام نہیں کر سکتی. بٹ ایجوکیشن ان کے پاس ہے, ان کے پاس اگر اسکلز ہیں تو وہ پریفر کرتی ہیں کہ وہ اپنی جو اپنے پاس ان کے پاس جو اسکلز ہے, جو ایجوکیشن ہے, جو ان کے پاس ایک اپرچونیٹی ہے, وہ اس کو کہیں نہ کہیں یوٹیلائز کریں. تو ایسی آپ کو بہت ساری وومنز نظر آئیں گی آپ کے ارد گرد بھی. ہمارے ملک میں بہت ساری ایسی ہیں جو اسمال انڈسٹری کو, جو گھر میں بیٹھ کے جو چیزیں کرتی ہیں اور ان چیزوں کو جا کے سیل آؤٹ کرتی ہیں. پھر بہت سارے آج کل ہوتا ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کلچرل جو ڈفرینٹ جو پروگرامس ارینج ہوتے ہیں, میلے فیسٹیولز ہوتے ہیں, وہاں ان کا ڈسپلے بڑا اچھا ہوتا ہے. آپ کو اکثر جو لوک ورثہ میں بہت سارے ایسی ٹریڈیشنل چیزیں اکراس پاکستان سے نظر آئیں گی. تو وہ ساری چیزیں جو بنی ہوتی ہیں وہ ڈومیسٹک لیول پہ بنی ہوتی ہیں. اس میں آپ کے پاس ہینڈی کرافٹ ہوتی ہیں, آپ کے ڈریسز پہ بڑی اچھی امبرائڈری وغیرہ ہوتی ہے, آپ کے ہینڈ میڈ ڈریسز ہوتے ہیں, ہو سکتی ہے, بیکنگ ہو سکتی ہے, پھر آپ کا لکڑی کا پہ جو کام ہوتا ہے, آپ کی جو ڈیکوریشن پیسز ڈفرینٹ بناتے ہیں, تو وہ بڑا اچھی اپرچونیٹی ہے. اور ہمارے ملک میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہنر ہے, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہم ایک بچی اگر آپ رورل ایریاز میں جائیں نا تو اس کو ملٹیپل چیزیں, وہ کریشیا سے ڈفرینٹ چیزیں, آپ کوشنز آپ صوفہ کا لے لیں, آپ باقی پیسز بہت کریٹیو قسم کے بنائے ہوتے ہیں, ان کلر کمبینیشن کی ان کو سینس ہے. پھر وہ امبرائڈری میں انوالو ہیں. پھر اب پارلر انڈسٹری کی طرف کافی رجحان بڑھ رہا ہے. تو خواتین کا رجحان اس میں زیادہ ہے. اور ایک جو ایلیمنٹ میں آبزرو کر رہی ہوں جو اس میں آ رہا ہے کہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ صرف یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنی کیپیبلٹیز یا اپنی ان کے پاس جو اسکلز ہیں اس کو یوٹیلائز کریں. ان کا ایک یہ بھی رجحان بڑھ رہا ہے کہ وہ ملک کی اکانومی میں, جو ہم آئے روز سنتے ہیں کہ ہم نے آج یہاں سے قرضے لیے, وہ لیے, ہماری جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہت ہی مطلب ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, تو وہ اس چیز کو بھی محسوس کرتی ہیں. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھ کے وہ کہیں نہ کہیں یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اکنامک اسٹیبلٹی میں ملک کی کنٹریبیوشن دیں. بالکل. اور ان کے سامنے اگر دیکھتے ہیں تو بہت سارے رول ماڈلز بھی ہیں ہماری. آپ دیکھ لیں مومنہ درید ہیں, ٹی وی پروڈکشن میں ان کا ایک اپنا نام ہے اور اپنا ایک پہچان ہے. پھر سلطانہ آپا ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ سبین محبود جن کا ایک بڑا نام ہے, ثنا سفیناز آپ ان کی ایک پہچان ہے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ. تو بہت ساری ان کے سامنے عائشہ عمر کو رول ماڈلز بھی ہیں, عائشہ عمر کو دیکھ لیں, مصباح مسرت کو دیکھ لیں, نبیلہ, اور وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر رہی ہیں. ایک وہ جو ہے سوشل ویلفیئر کر رہی ہیں, وومنس کے لیے کام کر رہی ہیں, ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہیں. ایک ان کے لیے جابز اپرچونیٹیز کریٹ کر رہی ہیں, ساتھ ساتھ وہ ارن بھی کر رہی ہیں, وہ اپنے بزنسز کو بھی ایکسپینڈ کر رہی ہیں. تو رول ماڈلز ہمارے پاس سامنے ہیں, ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں. مجبوری سے اپرچونیٹی نکلتی ہے, تو اپرچونیٹیز ہیں, اس کو اویل کرنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ سے زیادہ اویل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم آگے کہیں نہ کہیں ہمارا ملکی معیشت میں کنٹریبیوشن ہو. اور یہ اچھا رجحان ہے, ایک پازیٹیو رجحان ہے جس کو آگے کنٹینیو رہنا چاہیے. ہوتا تھا نا کہ ٹائم ٹو ٹائم بزنس بھی چینج ہوئے ہیں, بزنس میں اسکلز بھی چینج ہوئی ہیں. جس طرح ہم پہلے ٹائم پہ دیکھتے تھے کہ کپڑے, بوتیک,
ٹیچنگ, اس طرح کے بزنسز میں ہی لڑکیوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا تھا اور بھیجا بھی جاتا تھا گھر والوں کی طرف سے. ڈاکٹر ہو گئے. تو اب جو ہے خواتین نے نا اپنے آپ کو جو ہے ہر شعبے میں نا ہر بزنس میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. وہ آپ لے لیں بوتیک لے لیں, وہ آپ فیشن انڈسٹری لے لیں, وہ آپ بیوٹی انڈسٹری لے لیں, وہ آپ کوکنگ لے لیں, بیکنگ لے لیں. ہماری خواتین نے ہمیشہ ہر جگہ پہ جو ہے انہوں نے اپنا جو لوہا ہے نا وہ منوایا. وہ پیچھے نہیں ہٹی ہیں کہ ان کو کوئی ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہو اور انہوں نے اس کو پورا نہ کیا ہو. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. خواتین کو آگے بڑھنا چاہیے, اپنے ملک کی معیشت میں اپنا بھی اہم کردار ادا کرنا چاہیے اور ان بزنسز کو لے کے آگے بڑھیں اپنے گھر کے لیے, اپنے ملک کے لیے اور اپنے فیوچر کے لیے اور اپنے ملک کے فیوچر کے لیے. یہ ایک اچھا اور پازیٹیو جو ہے ایک امیج ہے خواتین کا بھی اور ملک کا بھی کہ اس ملک میں خواتین کو اپرچونیٹیز دی جا رہی ہیں, وہ اپنے بزنسز کو لے کے آگے آ رہی ہیں. اسی سے لے لیں طیبہ, اگر ایک گھر میں اگر لیٹس سپوز 5-6 ممبر کی فیملی ہے, اس میں سے ایک بندہ کمانے والا ہے اور وہ 6 کھانے والے ہیں. بالکل آج سے 2-3 سال پہلے تو وہ چیز چل جاتی تھی, 5-6 سال پہلے وہ زیادہ بہتر طریقے سے چل جاتی تھی. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو کہہ رہے ہیں ایک آلموسٹ اسٹیمیٹ آ رہا ہے کہ 50% جو ہے وہ پرائسز جو ہے ہر چیز کی انکریز ہوئی ہیں. وہ انکم جو ہے وہ اس ایک ممبر کی وہ انکریز نہیں ہوئی, بلکہ اس سے بھی مطلب وہ جو آ رہا ہے ابھی یہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی تو وہ جو آمدن تھی وہ بھی ٹوٹلی کٹ ہو کے رہ گئی. ایسی سچویشن میں ایک وومن کا کردار بہت اہم ہو سکتا ہے, نہ صرف ایک گھر کے لیے, اس گھر کا اس کنٹریبیوشن اگر ایک گھر کا وہ ایک فائنینشلی وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, وہ اسٹیبلٹی کی طرف آ جاتے ہیں. اسی محلے کو لے لیں کہ اگر اسی کو ایگزامپل سیٹ کر کے ایک محلہ اسٹیبلٹی کی طرف آ جاتا ہے, وہاں وومن اور مین کا کنٹریبیوشن دونوں کا ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کا سلولی اینڈ گریجولی آپ اس سٹی پہ دیکھیں, اس ملک پہ دیکھیں, اور وہ واقعی کہیں نہ کہیں وہ ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن آپ کا سلو پروسیس میں چلے گا لیکن ایک چلتا ہے. تو آ رہی ہیں وومنس کو اب یہ چیز انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے کہ ہم صرف ایک مرد پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم نے آگے گرو کرنا ہے یا اپنی جو ایک فیملی ہے, اپنی جو بچے ہیں ان کو ایک اچھی لائف دینی ہے, اس کے لیے جو ہے دونوں جو کپلس کا دونوں کا ساتھ مل کے کام کرنا ضروری ہے. اور یہ انڈرسٹینڈنگ اب آ رہی ہے سوسائٹی. بالکل وہی ہے نا کہ گاڑی کے 2 پہیے جب بیلنس ہو کے چلیں گے تو گاڑی تب بھی اچھی چلے گی. ایک طرف ہوں گے تب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا, دوسری طرف ہوگا تب بھی ایکسیڈنٹ ہوگا. تو لائف کو بھی بیلنس کر کے چلیں, ایکوالٹی پہ چلیں. اپنی خواتین کو بھی آپ اس قابل سمجھیں اور ان کو بھی موقع دیں. جہاں پہ خواتین کو موقع نہیں دیا جاتا ان میں ہنر بھی ہوتا ہے, صلاحیت بھی ہوتی ہے, ان میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور شعور بھی ہوتا ہے, لیکن ان کو گھر والوں کی طرف سے پرمیشن نہیں مل رہی ہوتی. تو اپنی خواتین کے اوپر یقین کریں, انہیں نکلنے دیں. وہ آپ کا بھی سر فخر سے بلند کریں گی اور اپنے ملک کا نام بھی ہمیشہ کی طرح روشن کریں گی, جو کہ آج تک ہماری خواتین کرتی آئی ہیں. کسی بھی خواتین جنہوں نے اپنے اوپر رسپانسبلٹی لی ہے انہوں نے اپنے ملک کا نام کبھی بھی گرنے نہیں دیا. ہمیشہ انہوں نے اپنے ملک کا نام اپنے ملک پہ فخر کیا اور اپنے ملک پہ فخر کروایا بھی ہمیں. اچھا شازیہ, میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ خواتین کا کن بزنسز کی طرف رجحان زیادہ ہونا چاہیے کہ اس سے معیشت پہ اور ملک کی ترقی پہ زیادہ اثر ہوگا؟ اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ان کو کیٹیگرائز کروں گی. ایک جو ہے وہ خواتین ہیں جن کے پاس ایجوکیشن ہے اور وہ اس ایجوکیشن کو گھر بیٹھے وہ آن لائن مطلب ڈفرینٹ بزنسز اسٹارٹ کر سکتی ہیں. لیٹس سپوز آپ اگر آپ کی اچھی رائٹنگ ہے, کریٹیو رائٹنگ ہے, آپ ایک اچھے بزنس مائنڈ کی خاتون ہو, آپ کے پاس کوالیفیکیشن اسی لیول کی ہے, تو آپ آن لائن آپ کے پاس بہت بے شمار پروجیکٹس آتے ہیں, بے شمار آپ ڈفرینٹ جو ہیں اسائنمنٹس ہوتی ہیں, وہ چیزیں کافی رجحان آ رہا ہے. پھر اگر کسی کوئی جو نئی جنریشن جو آ رہی ہے وہ اگر سافٹ ویئر سائٹ پہ ہے, اگر ویب ڈیزائننگ کا بزنس جو ہے وہ آج کل سافٹ ویئر یہ چیزیں یہ انڈسٹری کافی گرو کر رہی ہے. میں جہاں دیکھتی ہوں نا بچوں کو, بچے سافٹ ویئر میں اور کمپیوٹرز میں اور ٹیبلٹ میں اور فونز میں اتنے زیادہ ان کو ٹیکنالوجی کے بارے میں انفارمیشن ہے کہ بغیر کچھ سیکھے, بغیر کچھ بتائے ان کو اتنی زیادہ اچھی انفارمیشن ہے, اتنا زیادہ ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو ان کورسز میں بھی ڈالیں, ساتھ ان کی ایجوکیشن پہ بھی فوکس کریں, تو وہ بہت اچھا بزنس کر سکتی ہیں. ایون صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا بیٹا ہے تو اس کو ہی بھیجنا ہے, بیٹی کو بھی بھیجیں, بیٹیوں کو بھی سکھانا چاہیے. میرے خیال میں کر رہی ہیں
آج اگر آپ کو ایک جو ہے ایک لڑکی آپ کو فوج میں بھی نظر آتی ہے, ایک پولیس فورس میں بھی نظر آتی ہے, آپ کو ایک ٹی وی کی اسکرین پہ بھی بیٹھی نظر آتی ہے, آپ کو ایک کسی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بڑی لیڈنگ پوزیشن میں بھی نظر آتی ہے, آپ کو اکنامک کسی سائڈ پہ نظر آتی ہے, مارکیٹ میں نظر آتی ہے, تو اٹس مین کہ وومنس جو ہیں وہ اب ہر سائڈ پہ جا رہی ہیں, وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کی اسپیشلائزیشن جہاں پہ ہے وہاں آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو. تو وہ اپرچونیٹیز آپ کے پاس, ویب ڈیزائننگ آج کل بہت ہو رہا ہے, آن لائن آپ کا یہ ڈیجیٹلائز ہو گیا آپ کا میڈیا سب کچھ, تو وہ آن لائن آپ کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز. پھر آپ پروجیکٹس میکنگ کی طرح آپ ڈفرینٹ جو ہے ٹورزم کا آپ آن لائن سارا سسٹم آپ ڈیولپ ہو رہا ہے, اب وہاں پہ آپ گائیڈ لائن دے کے آپ ان ڈفرینٹ اکراس جو ورلڈ ہے وہ آپ ان کو کون سی سٹی میں کون سی ہوٹل میں, مطلب اس طرح کے مائنر لیول سے لے کے آپ میجر لیول پر آپ کر سکتے ہو. مطلب آپ کے پاس پھر بات آ جاتی ہے کہ یہ تو کچھ ایجوکیٹڈ جو لڑکیاں ہیں یا اپ کمنگ جو پوٹینشیل ہے ان کی بات ہو رہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح ہم ریموٹ ایریاز میں چلے جاتے ہیں تو وہاں اگر ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے بٹ ان کے پاس اسکلز ہیں, وہ اکوپڈ ہیں, آپ ان سے آپ وہ آپ کو امبرائڈری ایک سے ایک وہ آپ کو کر کے ان کو آتی ہے, آپ ان کو ڈفرینٹ مطلب کوکنگ آتی ہے, آپ ان کو اگر دے لیں تو پارلر کا بھی یہ رجحان اب کافی آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں بھی آ رہی ہیں آگے لڑکیاں, اور یہ بڑے اچھے بہت سارے ایسے اور ایریاز ہیں. آپ انڈسٹری میں آ سکتی ہو, آپ ٹی وی انڈسٹری میں آپ کے پاس بہت اسکوپ ہے, آپ کا نیوز انڈسٹری میں آپ کے پاس جو ہے اسکوپ ہے, آپ ٹیچنگ سائڈ پہ بھی آگے جا سکتے ہو. تو بہت ساری ہیں وہ, مطلب ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے. اب آپ کے پاس اپرچونیٹی جو پہلے تھی کہ آپ نے جانا ہے اگر ٹیچنگ سائڈ پہ جانا ہے یا میڈیکل میں جانا ہے, وہ اب آپ کے پاس ایکسپینڈ ہو گئی ہیں. آپ کے پاس ایک ورائٹی آف اپرچونیٹیز ہیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے, اور آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہو. آپ کے پاس اپرچونیٹیز اوپن ہو رہی ہیں, اور یہ آپ خود اپنی کیپیبلٹیز سے جو ثابت کرتے ہو یا آپ کے پاس آلریڈی رول ماڈلس ہیں وہ آپ کو ثابت کر رہی ہیں, تو وہ اپرچونیٹیز ان کے لیے ایک اسٹرینتھ اور وہ رول ماڈلس ان کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ چلو ایجوکیشن تو آپ نے اوبویسلی کی ہے, پھر آپ نے ریسرچ میں بھی آپ نے کافی زیادہ اپنا نام جو ہے وہ کمایا ہے, میڈیا میں آپ ایز اے صحافی بھی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس کیا ہنر ہے؟ اگر آپ اپنا سائڈ بزنس شروع کرنا چاہیں تو آپ کیا کس چیز کو زیادہ پریفر کریں گے؟ آئی تھنک ہر ایک کے پاس اپرچونیٹی ہے, تو میرے پاس بھی بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ میں ایز اے ریسرچ اسکالرس بھی ہوں. تو بینگ اے ریسرچ اسکالر میں ریسرچ ایریاز میں میرے پاس بہت سارے, میں ریسرچ پیپر سائٹ پہ جا سکتی ہوں, بکس ایڈیٹنگ کے بہت سارے, ایون انفیکٹ رات کو بھی مجھے ایک اپرچونیٹی آئی تھی کہ ہم چاہ رہے ہیں, کیونکہ میرے رائٹس اب دیکھتے ہیں ریسرچ بیسڈ, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بک کمپائل کریں. تو یہ بہت ساری اپرچونیٹیز. پھر آپ کا ویب سائٹ پہ آپ ڈیجیٹل میڈیا آپ کا ہے, آپ وہاں سے آپ پرنٹ سے شفٹ ہو رہے ہو, آپ ایک نیو میڈیا ہے, وہاں آپ ملٹیپل, مطلب آپ کا آپ کہہ لو کہ آپ ایک رپورٹر بھی ہو, آپ ایک ویڈیو ایڈیٹر بھی ہو, آپ رائٹر بھی ہو, آپ جو ہے کیمرہ مین بھی ہو, سب کچھ آپ خود کر رہے ہو. اور وہ میں نے بھی ظاہر ہے اپنا ایک سائڈ پہ سیٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ جو کرنٹ سچویشن ہے میڈیا کی, اور جہاں پہ اتنی پریسنگ سچویشن ہے اور اتنی سفوکیشن ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ ہی نہیں سکتے, تو وہاں پہ آپ کو سائڈ پہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا بینگ اے جرنلسٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ تھنکر ہوتے ہو. بالکل, اگر آپ کہہ لو کہ آپ جرنلسٹ ہو, آپ انڈیپینڈنٹ تھنکر ہوتے ہو, آپ کریٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہو, لیکن وہ کریٹیکلی سم ٹائمس جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو پھر آپ نے اپنے آپ کو سیٹسفائی رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں سائڈ پہ وہ چیزیں کی ہوتی ہیں کہ جو آپ اس کو کر سکو. تو جرنلسٹ کے لیے بھی بہت ساری, میں آپ کو اگزامپل دوں, بہت ساری 80s کے دور میں جب ضیاء صاحب کا دور تھا, اور اس وقت جو بہت ساری ہماری جو سینئر ہیں, جن میں آئی تھنک رضیہ بھٹی صاحبہ ہیں, انہوں نے, اور ایک دو اور بہت مطلب بریو قسم کی جرنلسٹ تھی, جنہوں نے ایون ان کو ڈکٹیٹرشپ کو ایکسیپٹ کرنے یا ان کی نیوز کو اس طرح جو وہ دینا چاہ رہے تھے اس طرح کرنے سے انکار کیا. انہوں نے اپنا کریٹیسزم یا کریٹیکل جو رپورٹنگ ہے وہ جاری رکھی. تو ان کو اپنی جابس بھی لوز کرنا پڑی, جو کہ اب بھی بہت ساری ایسی ایگزامپل ہمارے پاس ہیں کہ بینگ اے جرنلسٹ میں میرے سامنے ہیں
کہ بہت ساری جو ہے فیمیل جرنلسٹ نے بھی اور میل جرنلسٹ نے بھی اپنی انہی ہی جو پالیسیز یا ایڈیٹوریل میٹرز ہیں ان پہ اختلاف کرتے ہوئے یوز کی، اور میں بھی ان میں سے شاید ہوں. تو وہ چیز آپ کو ایک بینگ اے جرنلسٹ آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کہ آپ ایک نیوٹرل رہ کے ایک انڈیپینڈنٹ جرنلزم کریں، جو شاید اس ٹائم تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. ہاں بالکل. اچھا، اور دوسرا یہ کہ جس انسان کو جس چیز میں مہارت ہونا اس چیز سے ریلیٹڈ اگر بزنس کیا جائے نا تو اس میں ان کو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ فائدہ ہو. اب میں اگر میں اپنے فیشن سے ریلیٹڈ بات کروں کہ مجھے جی میک اپ بہت پسند ہے، تو مجھے میک اپ کرنا آتا ہے اور میں جا کے بوتیک میں گھس جاؤں اور میں بوتیک والے کام کرنا شروع کر دوں، ایک ڈیزائنر بن جاؤں، تو میں بھی شاید میں اس پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کر سکوں گی، اس میں اتنا زیادہ بزنس نہیں کر سکوں گی جتنا میں ایز اے بیوٹیشین یا ایز اے مطلب اگر میں اپنا بزنس پارلر کی طرف لے کے جاؤں تو اس میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنا جو ہے نا کام کر سکتی ہوں. ایگزیکٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ کا جہاں پہ ایپٹیٹیوڈ ہے، آپ کی جو نیچرل اسٹرینتھ بھی آپ کی وہیں ہوتی ہے، آپ کا مائنڈ بھی وہیں پہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ آپ کی بنایا، جس کو میں انجوائے بھی، چیلنجز ہیں بٹ میں اس کو انجوائے کر کے کام کرنے میں اپنا بڑا اسموتھلی چلا بھی رہی ہوں. اچھا، میں ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، وہ ہے تو ویسے یہ ڈفرینٹ کوسچن، بٹ میں کہوں گی کہ یہ جو ہمارے اکثر معاشرے میں نا پریشرائز کیا جاتا ہے، ویمنز ہو جائیں یا مین ہو جائیں یا جو بھی ہو جائیں، کہ جی آپ کو آپ کے فادر جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، ان کا اپنا کلینک ہے، تو آپ کو بھی ڈاکٹر بن کے ہی ان کے کلینک اور ان کے بزنس کو آگے چلانا ہے، اور پھر اس طرح جو ان پہ ایک پریشر ہوتا ہے، اس پوائنٹ آف ویو سے کیا کہنا چاہیں گی کہ یار یہ پریشر آپ کو اپنے بچوں پہ ڈالنا چاہیے؟ میرے خیال میں نہیں ڈالنا چاہیے. ان کی اپنی ایک پہچان بنانے دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے. یہ اچھی چیز ہے کہ جو پیرنٹس بتا سکتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور کرنٹ سچویشن کے مطابق اور آگے آنے والے ایک لانگ ٹرم فیوچر کو دیکھتے ہیں، اس کے مطابق اگر وہ آپ کو مشورہ دیتے ہیں تو وہ چیز ایک سیپریٹ ہے. کیونکہ اس سٹیج پہ آپ اگر ڈیسائیڈ کرتے ہو میٹرک کے بعد فوراً آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ ویدر یا میٹرک میں ہی آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ آپ نے میڈیکل جانا ہے، انجینئرنگ جانا ہے، یا جو سائنس سبجیکٹس لینے ہیں یا آرٹ سبجیکٹ لینے ہیں، یا میڈیا جوائن کرنا ہے یا کوئی فورس جوائن کرنی ہے، تو یہ ارلی سٹیج پہ ہی ایک مائنڈ، تو وہاں پہ ایک بچہ اس قابل نہیں ہوتا، یا وہ بچی اسپیشلی بچی کیونکہ اس کا ایک ایکسپوئر بہت لمیٹیڈ سا ہوتا ہے، اس کے پیرنٹس تک ریسٹرکٹیڈ ہوتا ہے. تو وہ چیز پھر ایک تو یہ آ جاتی ہے کہ پیرنٹس آپ کو وہ اس کے مطابق بتاتے ہیں کہ لانگ ٹرم میں ظاہر ہے ہماری ایک ہے کہ شادیاں بھی کرنی ہے، پھر ہمارا کلچر اس کو کتنا ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر وہ ایک سافٹ ویئر انجینئر بھی ہے، آگے جاتی ہے، اگر میڈیکل ڈاکٹر بھی ہے، تو آگے اس کو اگر جاب، تو وہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کے سسرال پہ کہ وہ اس کو پرومیشن دیتا ہے یا نہیں. اور ایک لارج جو میجورٹی ہے وہ اس میں جا کے وہیں پہ وہ جو کوالیفیکیشن اس کی ہوتی ہے وہ ایک ریسٹرکٹیڈ ہو جاتی ہے، وہ ایک ڈومیسٹک لیول پہ جا کے وہ اس میں ہو جاتی ہے. تو پیرنٹس کا مشورہ ایک اپنی جگہ، لیکن یہ ہے کہ اپرچونیٹیز اب وہ ٹرینڈ بھی پیرنٹس کا بھی وہ ایکسپوئر جو ہے وہ اب ٹرانسفارم ہو رہا ہے اور چینج ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نکل رہی ہیں بزنس میں بھی آ رہی ہیں، اگر جو ہے میڈیا انڈسٹری میں بھی آ رہی ہیں، اگر نیوز انڈسٹری میں بھی آ رہی ہیں، کوئی بھی اور انڈسٹری اس میں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو رجحان ہے وہ چینج ہو رہا ہے. بالکل. اور میں اسی پوائنٹ پہ ایک اور بات، جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ جی پیرنٹس کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے اور پھر ان کو وہ والا بزنس آگے ان کے سسرال والے کرنے دیں گے کہ نہیں کرنے دیں گے. تو میں ایک اپنے پلیٹ فارم سے یہ بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اب اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو یہ ان بیڑیوں سے بھی آزاد کر دیں کہ آپ جو ہے انہوں نے ہمیں جو بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں سسرال کی، پیرنٹس کی، امی ابو کے گھر کی، ساس سسر کے گھر کی، شوہر کے گھر کی جو بیڑیاں ہمیں پہنائی ہوئی ہیں، ان کو بھی اب کافی حد تک کم ہو جانا چاہیے. اور جہاں تک آزادی کی بات ہے تو عورت کو
ہر جگہ تو آزادی نہیں ملی ابھی تک, لیکن پھر بھی بزنس اگر دیکھا جائے تو آپ کے فائنینس کو وہ سپورٹ کر رہی ہیں, آپ کی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہیں, آپ کے گھر کو سپورٹ کر رہی ہیں, آپ کے پیرنٹس کو سپورٹ کر رہی ہیں. تو اس چیز کی اجازت ان کو ان کی مرضی سے دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگی, کیونکہ جو بھی انسان ہے ایز اے ہیومن اگر دیکھا جائے, جو بھی انسان جس کام میں خوش ہوتا ہے وہ اسی کام میں زیادہ بہتری سے اور زیادہ نفاست سے کام کر سکتا ہے, اور اسی کام میں وہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے. اچھا جی, اور شازیہ میں ایک اور سوال کروں گی, کیا ہمارے معاشرے میں یا پاکستان میں کیا عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام جو کر رہی ہیں ان کو ان کام میں آسانی ہے یا کچھ مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یا اب بیلنس ہو چکا ہے کہ ایک عورت بھی آ کے کام کر سکتی, کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس کو انڈسٹری میں, اگر وہ مارکیٹ میں جا کے چیزیں پرچیز کر رہی ہے تو اس کو اس مارکیٹ میں کوئی ایشو نہیں ہوگا, اس کو راستے میں کوئی ایشو نہیں ہوگا, جس جگہ پہ وہ اپنا بزنس کر رہی ہے اس کو ارد گرد کے ماحول سے کوئی ایشو نہیں ہوگا, اس کو کوئی باتیں نہیں سننا پڑیں گی, وہ ایزیلی اسموتھ وے سے جا کے وہ اپنا کام بزنس جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتی ہے. میرے خیال میں مشکلات تو ہیں. آپ گھر سے جب نکلتے ہو تو پہلا کامنٹس آپ کو گلی کے کسی نہ کسی کارنر سے مل رہا ہوتا ہے. اگر وہ پازیٹیو ہی مل رہا ہوتا ہے کہ بہت پیاری لگ رہی ہیں, یہ بہت خوبصورت ہیں اور ماشاء اللہ کا, لیکن وہ جو ٹون ہوتی ہے وہ سب سے بڑی ڈسکریجنگ, وہی آپ کا مورال ڈاؤن کر دیتا ہے. آپ کو وہیں سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ انکریجنگ ہے یا ڈسکریجنگ. بالکل بالکل. جبکہ ماشاء اللہ کا لفظ اگر ایک دیکھا جائے تو بہت خوبصورت اس کے میننگس ہیں اور بہت انکریجنگ ورڈ ہے. بالکل. تو وہ جب آپ کو کسی کارنر پہ بیٹھے 2-3 لوگ ہیں یا ایک بندہ ہے, آپ کو راستے میں سے جاتے جاتے وہ کامنٹ کرے گا تو وہ بہت ہی مطلب ڈسکریجنگ بھی ہوتا ہے. میں اس کے لیے اور کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی. آپ مارکیٹ میں نکلیں تو وہ وہاں پے ایک ڈفرینٹ ٹرینڈ ہوتا ہے. وہ آپ وہاں سے جاتے جاتے آپ کو بہت ساری کہیں سے کونیاں لگ رہی ہوں گی, کہیں سے ڈفرینٹ کامنٹس آئیں گے, تو اٹس اے بیٹر ٹروتھ آف دس سوسائٹی یہاں پہ ہے. تو ایسی ہی سچویشن اگر میں دیکھوں تو ہر قسم کے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ایجوکیشن ٹھیک ہے, اگر جب آپ آفس کے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ شاید ایجوکیٹڈ لوگ جاتے ہیں. اگر جب ہم آفس کی یا اس انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کوالیفائی ہوتے ہیں اس چیز کے لیے, تب وہاں آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کوالیفیکیشن کا جو ہے سویلائزڈ ایک مینر سے بیہیو کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے جہاں پہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں آفیسز میں, بہت سپورٹیو ہوتے ہیں, انکریجنگ ہوتے ہیں, وہیں پہ ایسے ڈسکریجنگ لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے نیرو مائنڈڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو شاید وہ مارکیٹ والا یا گلی کے کارنر والا کامنٹ تو نہیں دیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں لیگ پولنگ اور کہیں نہ کہیں آپ کو ڈسکریجنگ کے وہ ایلیمنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہیں آلموسٹ, بہت ریئر ہوگا کہ بہت کم آفیسز ہیں جہاں انہوں نے بڑا اچھا انوائرمنٹ اور ایک بیلنس 50% جو جینڈر ایکویلٹی کا رکھا ہوا ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ وہاں پہ میرٹ پہ وہ چیزیں ہوتی ہیں, یا پھر آپ کا آفس انوائرمنٹ اتنا اچھا ہوتا ہے, یا آپ کے جو اوپر باسز بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اتنا کمفرٹیبل وہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہو. تو یہاں ہر آفس میں نہیں, ایک بہت تھن میجورٹی ہے جہاں پہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. میجورٹی جو آفیسز ہیں وہااں پہ ایون ہمارے پاس ایک لا بنا ہوا ہے جینڈر پہ ریلیٹڈ کہ کیا کیا چیزیں آفیسز میں ہونی چاہیے, وومنس کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, کس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور وہ ایک رول ہے کہ آپ نے وہ ہر آفس میں ایک سیٹ ہونا چاہیے وہ جینڈر ایکویلٹی کا جو ہے. تو یہاں تک کہ اس میں یہ بھی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ آپ کی ایک عورت کی مرضی کے بغیر کوئی میسج بھی اگر آپ کو کرتا ہے تو وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے. جس پہ پچھلے دنوں آئی تھنک فیڈرل امبیڈسمنٹ کی میرے خیال میں کسی اس نے کیا تھا کہ یہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے, تو اس کو جو ہے کافی ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور اس کا مذاق اڑایا گیا تھا. بٹ اٹس اے فیکٹ. اس پہ یہ بھی بولا جاتا ہے کہ عورت کارڈ بھی عورت کھیلتی ہے, کہ وہ ایک عورت ہے, اس کو کچھ تنگ کریں یا نہ کریں, وہ اپنی غصے میں بھی, اور جو اس کو مطلب کسی کے ساتھ اگر وہ لڑائی ہو چکی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے تو وہ عورت کارڈ کھیلتی ہے اگر اس کو ہراس نہ بھی کیا جائے. تو یہ بھی ایک غلط, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر سائیکولوجیکلی آپ اتنا ویک ہو تو وہ چیزیں ہوتی ہیں. ادروائز میرے خیال میں اس طرح نہیں ہوتا. جب ایک عورت نکلتی ہے گھر سے تو وہ اتنی اسٹرانگ اور اتنی اپنے آپ کو اتنا وہ ان چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے چلتی ہے کہ یہ چیزیں مجھے فیس کرنی ہیں. تو یہ ہیں چیلنجز ہیں, وومنس کے لیے چیلنجز ہیں.
آپ اگر دیکھ لیں تو آفس میں سیپریٹ اگر دیکھ لیں تو واش رومس کا آپ کے پاس سسٹم نہیں ہوگا. بالکل. پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اگر آپ کسی اور جگہ دیکھ لیں, آپ پرفارمنس کی بیس پہ آپ کو جو پوزیشن مل رہی ہوتی ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی. جو آپ کا ایک کوآرڈینیشن اپنے کولیگس کے ساتھ ہونی چاہیے, وہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اوائڈ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ چیزیں شیئر نہ کی جائیں. تو یہ چیلنجز ہیں, ہر جگہ ہیں, لیکن اب آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی امپرومنٹ آ رہی ہے, ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے جو پہلے آئی تھنک زیادہ تھا. بالکل بالکل, آپ کی بات یہاں ٹھیک ہے. یہاں پہ جو آپ نے کمنٹ کیا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو گھر میں گلی میں ہی آپ کو یا پھر محلے میں ہی آپ کو ایسے کمنٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کا مارننگ ٹائم ہوتا ہے اور آپ کا مورال وہیں پہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ جو اپنا جو بھی جس بھی کام کے تحت نکل رہے ہوں, وہ آپ کا بزنس ہو, آپ کی جاب ہو, شاپنگ ہو یا جو بھی ہو, ایک عورت کو یہ چیز جو ہے نا وہ ہر حال میں سہنی پڑتی ہے. بٹ ہم یہ کہیں گے کہ اپنے مورال کو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہونے دینا. آپ نے ہمیشہ کی طرح جو ہے اپنا سر فخر سے اوپر رکھنا ہے اور سر جو ہے اٹھا کے چلنا ہے کہ ہاں میں ایک معاشرے کی اس معاشرے میں میں رہتی ہوں اور مجھے اس معاشرے کے ساتھ چلنا ہے اور اپنے معاشرے کے شانہ بشانہ چلنا ہے. ہماری خواتین جو ہوتی ہیں, بہت زیادہ جو بچیاں ہوتی ہیں, اسپیشلی جو ٹین ایجڈ ہوتی ہیں, وہ اس سے کافی زیادہ گھبرا جاتی ہیں, وہ اس سے کافی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. یہ بات آپ کو شیئر کرنی چاہیے. اپنے سینئرس کے ساتھ نہیں کر سکتے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ کریں, پیرنٹس کے ساتھ نہیں کر سکتے, اپنے فرینڈس کے ساتھ کریں, فرینڈس کے ساتھ نہیں کر سکتے, اپنی سسٹر جو فیملی میں جو بھی جس کو بھی آپ مانتے ہیں کہ یار یہ بات میری یہ سمجھیں گے اور وہ بات اس کو سمجھائی جائے گی. تو ان چیزوں کو, ان بیڑیوں کو اور ان زنجیروں کو توڑ کے, یہ جو ایک عورت کو ہمیشہ پیچھے دھکیلا جاتا ہے وہ صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ ایک نازک کیا کہتے ہیں مزاج ہوتی ہے یا نازک ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اللہ نے بنائی ہے. اور اس پہ جو ہے نا اکثر میں بھی اگر اس طرح کے کمنٹ سنوں گی یا شازیہ آپ بھی اس طرح کے کمنٹ سنیں گی تو اوبویسلی آپ کے دل دماغ پہ یہ چیز کافی زیادہ اثر کرتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کچھ ہاں اسی کے آپ کا پوائنٹ کہ وہ کسی سے ڈسکس کیوں نہیں کر سکتے. ہاں بالکل. آپ اگر براٹ اپ دیکھ لیں گھر میں تو آپ کو وہ چیز نہیں, وہ سپورٹ, وہ انکریجمنٹ, وہ ایکسپیکٹیشن, سب سے بڑی چیز میں اس کو ایکسپیکٹیشنس لیتی ہوں کہ ایک پیرنٹس کی جو ایک بیٹے سے ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں وہ بیٹی سے نہیں ہوتی ہیں. وہ وہیں پہ اس کی جو رول ہوتا ہے نا وہیں پہ ریسٹرکٹیڈ ہو جاتا ہے. اس کا ایک وہ اس کے براٹ اپ کا حصہ بن جاتا ہے کہ آیا میرا کیا کنٹریبیوشن ہے, میری کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اس کو وہ رسپانسبلٹیز نہیں دی جاتی. جو اس کی ٹریننگ کا حصہ نہیں ہوتی وہ گلی میں باہر نکلے گی, اس کو کوئی اس طرح کے کامنٹس ملیں گے, وہ ڈپریشن میں چلی جائے گی. یا وہ اور اس ڈر سے پھر وہ انکریجمنٹ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ بجائے اس کو کہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے تو ڈو ٹیل اس, گھر آ کے بتاؤ جو بھی سچویشن ہے. پھر وہ اگر گھر نہیں بتائے گی تو وہ زیادہ اس کی سفرنگ ہوگی کیونکہ جو جہاں سے اس کو وہ چیزیں ہراسمنٹ یا اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں وہ وہاں پہ مزید اس کمپلیکیشنس میں جائے گی. اگر وہ بتائے گی تو اس کے پیرنٹس, میجورٹی کا, میں سب کا نہیں کہہ رہی, میجورٹی کا یہ ایک انداز ہوگا کہ آپ باہر جاؤ ہی نہیں. بالکل. جس طرح میں اسی کو لنک اپ کروں گی, ابھی موٹر وے انسیڈنٹ جو ہوا تھا, ریپ انسیڈنٹ, اور یہ بہت ہی مطلب ایک بیڈ نیم جس نے ہمارے ملک کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے اس نے ایک کیا جو چھوڑا, بیڈ امیج تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ جو آپ کے ڈی پی او صاحب ہیں انہوں نے ایک کامنٹ کیا کہ اس اکیلی عورت کو جانا نہیں چاہیے تھا. جب ایک ٹاپ لیول کا آفیسر ایک بات کرتا ہے تو پھر آپ اس کی امپلیکیشنس جو ہیں یا اس کے اثرات جو ہیں وہ لوور لیول پہ اور اس انویسٹیگیشن پہ کیسے جائیں گی. پھر یہ ایک کامن موڈ ہے کہ آپ کوئی بھی بات ہوتی ہے آپ ایکسکیوز کچھ نہ کچھ تلاش کرتے ہو. تو یہ ایک ایکسکیوز تھا جو ایک ٹاپ لیول سے آیا, جس کو آل دو کہ سوشل میڈیا پہ بڑی اس پہ بات ہوئی, ڈبیٹ ہوئی, کریٹیسزم ہوا, پھر ان کو تھوڑا سا بیک پہ آنا پڑا, لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ایک پولیس فورس ہے اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو, کوئی بھی دوسری فورس ہے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ یہ ایک ایگزامپل تھی تو میں نے ان کا لے لیا. تو یہ آپ کو مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ گھر سے اگر ایک براٹ اپ کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ انکریجمنٹ ان کو نہیں ملتی ہے, پھر آپ سوسائٹی میں اس طرح کے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, تو پھر ایسی سچویشن میں وہ وومن کیا کرے گی, ان کا وہ ایکسکیوز بڑا. ہم آفیسز انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں, کمیٹیز
بنی ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو دا جو ہے گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشنس کے مطابق. ہر آفس میں ایک جو ہے ایک کمیٹی ہونی چاہیے جہاں اس طرح کے ہراسمنٹ کے جو اگر ایشوز ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے. اور اس جو میری آبزرویشن ہے اس کمیٹی میں جو میجورٹی جو ہوتے ہیں وہ میل ممبرز ہوتے ہیں, اور وہ میل ممبرز دوسرے ممبرس کے ساتھ اپنے اتنا اسٹرانگ وہ جو آپ کے لنک اپس ہوتے ہیں نا کہ آپ کوئی اگر ڈسکس کرتی ہے کوئی پہلے تو وہ اتنی ٹرسٹ ہی نہیں کرتی کہ وہ اس کمیٹی کے سامنے اپنی کوئی ایشو ڈسکس کرے. اگر وہ کرتی بھی ہے تو وہ اتنا ڈفرینٹ طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ ملزم کے بجائے وہ مجرم خود کو لگنے لگتا ہے. تو یہ سچویشنس ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے آپ نے چیزیں بنائی ہیں لیکن ان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن, ان کے لیے ٹرانسپیرنسی لانا, پھر یہ صرف ایک آفس کا کام نہیں ہے, یہ ایک پیرنٹس کا بھی اس میں ہے, اس میں سوسائٹی کا بھی ہے اور اس میں اسٹیٹ کا بھی ہے کہ آپ نے جو لاز بنائے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ایک ہراسمنٹ کا جو ایک ایشو ہے جو بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے اور بہت کافی نیوز میں ان رہتا ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکے. اور جہاں تک دیکھا جائے آپ نے بات کی تھی تو ان کی ایک بڑی ہی عجیب اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی آپ جب بھی عورت جب بھی گھر سے نکلے تو اکیلی نہ نکلے, بے شک 4 سال کا یا 5 سال کا بچہ لے کے نکل جائے, ٹھیک ہے. تو ایک سوچنے والی بات ہے, جو موٹر وے کیس ہوا تھا اس میں ان کے بچے بھی ان کے ساتھ موجود تھے, تو پھر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ اپنی ماں کو کس طرح پروٹیکٹ کرے گا, جبکہ ہمارے جہاں تک بات کی جائے بات تو بہت آگے جا رہی ہے, جہاں تک بات کی جائے جب آپ ہی سیکیور نہیں کر سکے تو وہ 4 سالہ بچہ اپنی ماں کو کیسے سیکیور کرے گا. اس کے علاوہ ہم تو نکل آئے اس پہ کافی بات ایشوز پہ, کافی ہم دوبارہ سے اسی پہ موڑتے ہیں کہ وومنس کا جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ خواتین کا جو ہے نا کاروبار کرنا کیوں ضروری ہے جابس میں. اب جو میں نے دیکھا ہے خواتین, بہت زیادہ خواتین جو ہے نا وہ کاروبار کی طرف اپنے آپ کو, آپ کے ملک کی جو ہاف پاپولیشن ہے میں اس کو فگر آؤٹ نہیں کروں گی, آلموسٹ ہاف جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی فیمیل ہے. بالکل. اور وہ فیمیل جب کرامت نہیں ہوگی, ایک کرامت شیری نہیں ہوگی, ایک آپ کی اکنامیکل یا پولیٹیکل یا آپ کی سوشل جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں اس کا رول نہیں ہوگا, تو پھر آپ کی وہ 50% جو رہ جاتی ہے پاپولیشن میل کی, اس میں سے آپ میجورٹی جو ہے وہ آپ کی یوتھ ہے. بالکل. تو پھر پیچھے آپ کے پاس کیا بچ جاتا ہے. بالکل. اور اس کے پھر یہی اثرات آپ کو ایک فیملی پہ بھی نظر آتے ہیں اور سوسائٹی پہ بھی نظر آتے ہیں. بالکل. ایک فیملی کے پاس جب کھانے کو نہیں ہوتا نا تو بہت سارے آپ کو نیوز میں ایسی نیوز بھی ملیں گی کہ ماں نے اپنے بچوں کو مار دیا, خود بھی خودکشی کر لی. یہ بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں, آئے روز میڈیا پہ آتے ہیں. اسی طرح جو ہے باپ نے مطلب بیوی سمیت بچوں بے روزگاری سے تنگ آ کے مطلب خودکشی کر لی, یا بیٹی کو مار دیا, بیوی کو مار دیا, یا بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ بیچ دیتے ہیں اپنے بچوں. بالکل. اور یہ ہو رہا ہے بہت سے. ہم نے سوشل میڈیا پہ پکچرز بھی دیکھے جن پہ ایز اے پیرنٹس جو ہیں یہ دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے گلوں میں جو ہے انہوں نے بورڈز لٹکائے ہوتے تھے اور اوپر لکھا تھا کہ بچے میں خود کو بھی فروخت کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی فروخت کر رہا ہوں. یہ میں اسی کو لنک اپ کروں گی سوشل ایلز ہیں جو ہماری سوسائٹی کے, اور وہ سوشل ایلز جو ہیں اس میں سے بہت سارے ایسے سوشل ایلز ہیں جو ہماری جو مہنگائی ہے اور جو بے روزگاری ہے, ہمارے مالی جو حالات ہیں وہ کریٹ کرتا ہے. آپ کے ٹالرنس لیول, پھر آپ کی جب ٹالرنس لیول آپ میں نہیں ہوتا ہے, آپ کی وزڈم کا بھی وہ لیول پھر وہ نہیں رہتا, تو آپ کی جب سوچ ختم ہو جاتی ہے تو وہاں سے برائی شروع ہو جاتی ہے. بہت ساری آپ لے لیں کہ پھر اگر کوئی اس طرح کے ایکسٹریم اس میں نہیں جاتے تو ڈرگس لینا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ ایک اور ناسور آ جاتا ہے سوسائٹی کا. تو وہاں پہ جب آپ کہو گے کہ آپ نے سوشل ایلز کو بھی سوسائٹی سے ختم کرنا ہے, آپ نے اپنے ملک کو اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بھی لے کے جانا ہے, آپ نے ایک اپنے ملک کو پولیٹیکلی بھی اسٹرانگ کرنا ہے, تو اس کے لیے وومنس کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ 50% جو اس کی بہت ضروری ہے. پولیٹیکل اس میں بھی سیناریو میں بھی, آپ اکنامک میں لے لیں, آپ کی سوشل ایلز میں یہ بہت جو ہے امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہیں. اور اس میں جو بنیادی ایک میں جو اس کو لنک اپ کروں گی آگے جا کے, اس میں ہے ایجوکیشن. اگر آپ اپنی بچی کو, اپنے ملک کی بیٹی کو ایجوکیشن دو گے تو میرے خیال میں وہ سلولی اینڈ گریجولی
ٹورڈز وہ ایڈریس کرے گی ان سارے ایلیمنٹس. بالکل بالکل. اسی ٹاپک کو جو ہم اپنے طریقے سے جتنا بھی اس کو ڈسکس کر سکے, جتنا بھی آپ تک اس کا جو رجحان ہے بزنسز کا, ہم اپنے پلیٹ فارم سے جتنی بھی انفارمیشن آپ کو دے سکے ہم دیتے رہیں گے, اور ہم دے رہے ہیں. اور میں صرف یہی کہوں گی کہ عورتوں کا ہر شعبے میں آنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں عورتوں کو بھی ان کے اتنا ہی رائٹس ہے جتنا کہ مردوں کو ہے. وہ ایز اے بزنس وومن آنا چاہتی ہے, ایز اے جاب وومن آنا چاہتی ہے, یا جو بھی کام کرنا چاہتی ہے, ہماری خواتین کو ضرور آگے آنا چاہیے. اور پہچان پاکستان کا مین مقصد ہی ہے کہ خواتین کے مسائل, ان کو جتنا بھی رجحان اور ان کا جس چیز میں جتنا رجحان ہے خواتین کو, اور جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو ہم ان ٹاپکس پہ بات کر سکیں, ان تک اپنی انفارمیشن شیئر کر سکیں. اور آج کا پروگرام جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اسی امید کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. اور اپنی میزبان طیبہ ساجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, ملتے ہیں کل انشاءاللہ.